अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर। हम बात कर रहे थे टीनेजर्स की, और टीनेजर्स की बहुत सारे मसलों पे बात करते करते हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि असूल इन बच्चों के लिए ये होगा कि इनको प्रिंसिपल सेंटर्ड ज़िंदगी के बारे में सिखाना है। ये क्या ज़िंदगी होती है, यानी ये तरीका बच्चों को कैसे आएगा। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को किसी भी ज़िंदगी के मरहले पे ये बात समझ आ जाए कि असूली ज़िंदगी गुजारनी है। यानी हर जगह कोई ना कोई टेम्पटेशन होगी, कोई ख्वाहिशात होंगी, कभी पीयर प्रेशर होगा, माहौल किसी और तरह का होगा, कभी आपका अपना दिल चाहेगा क्योंकि आपके अंदर भी बहुत से हार्मोनल चेंजेस हैं, सोच की तब्दीली है। तो वहाँ पर आपने अपने आप को एम्पावर करना है और आपने प्रोएक्टिव होना है। यानी आपने सोचना है कि जो इस मोमेंट में मैंने फ़ैसला किया उसका आगे जाकर मेरी ज़िंदगी पे क्या असर होगा। इसका मतलब ये कि ये वही बच्चा कर सकेगा जिसकी शख्सियत में ठहराव आ जाए। साथ साथ हमने कुछ ऐसे ईवल्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं और हमारे बच्चे इसमें घिर रहे हैं, तो अपने बच्चों को वक्त से पहले इसकी अवेयरनेस भी देनी है। हमने बच्चों को यहाँ तक आकर ये सिखाना है और ये बताना है कि एक होती है आदत और एक होती है इल्लत, यानी हैबिट और एडिक्शन। अगर हमें उसमें फ़र्क करना आ जाए तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आदत क्या होगी? वो काम जो आप बहुत दफ़ा करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, और जब भी आप वो करते हैं वक्ती तौर पे आपको मज़ा शायद नहीं आता, वक्ती तौर पे आपको कोई शायद फ़ायदा भी नहीं नज़र आता, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप देखते हैं कि उससे आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। लेकिन एडिक्शन जो कि इल्लत की शक्ल होती है, उसमें भी हम बहुत से काम बार बार कर रहे होते हैं, उनको एंजॉय कर रहे होते हैं। अब फ़र्क ये है कि हमें वक्ती फ़ायदा भी मिलता है, हमें वक्ती तौर पे बहुत मज़ा आता है, हमें लगता है कि ज़िंदगी हमारी गुलो गुलजार हो गई है, लेकिन लॉन्ग रन में इसका फ़ायदा नहीं होता। अब बच्चे जो हैं जब छोटे होते हैं उस वक्त उनकी ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस आ सकते हैं। किस किस किस्म के चैलेंजेस हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा मोहतात रहना होता है। इनको कहा जाता है माइक्रो एडिक्शंस, यानी ऐसी इल्लतें जो कि इंसान की सोच में होती हैं और अभी वो बिहेवियर्स में नज़र नहीं आती। वालिदैन भी इसके बारे में मोहतात नहीं होते, उनको समझ नहीं आती कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, कहा ही नहीं, ये एक दिन हमारा बच्चा बड़ा होकर नशे में कैसे पड़ गया, उसको कोई इल्लत कैसे जो है पेश आ गई, या ये कि उसने कोई गलत आदत जो है वो क्यों अपनी ज़िंदगी में इख्तियार कर ली। क्योंकि बचपन से बच्चा बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर लेकर जा रहा है, इंटरनलाइज कर रहा है, उसमें कई बातें जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, उनकी वजह से ख़राबी भी आ सकती है, परेशानी भी हो सकती है, और ये जो नेगेटिविटी होती है जिसमें एग्रेशन भी हो सकता है, हर बात पे अपने आप को बेचारा समझना हो सकता है, इसके साथ साथ फजूल की बातों पे बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाना, इस तरह की माइक्रो एडिक्शंस जब इंसान के जहन में फलती फूलती रहती हैं और वालिदैन जब पेरेंटिंग कर रहे हैं तो वो बच्चों से वो रवैये नहीं रख रहे, उस तरीके से डिसिप्लिन नहीं कर रहे। इस पर हम बहुत लंबी अपनी ये सीरीज़ लेकर आ चुके हैं और उन तमाम स्टेप्स पे वापस जाकर देखने की ज़रूरत है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो एक स्पेसिफ़िक एज ब्रैकेट में बच्चों के लिए ज़रूरी हैं और उनका हमें पता होना चाहिए। अब क्या हुआ, एक बच्चा इन तमाम प्रोसेसेस से गुज़रता हुआ अब जवानी की मंजिलों की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आकर अब उसके बिहेवियर्स में हमें कई दफ़ा ये इल्लतें नज़र आती हैं। सुस्ती दिखा रहा है, काहली दिखा रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, वक्त पे काम नहीं करता है, इसके अलावा दोस्तों का बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता है, अपने आप को अच्छा इंसान नहीं समझता है, अपनी आइडेंटिटी के बारे में बहुत क्राइसिस में है, और एक लंबी लिस्ट है। अब यहाँ पर भी अगर वालिदैन ने अपने बच्चों को नहीं संभाला, नहीं सही पेरेंटिंग की, और अगर उनको लगता है कि वो खुद नहीं कुछ मैनेज कर सकते, तो कहीं बच्चों की कोचिंग करवाएं, कहीं पे कोई ऐसी हेल्प लें, ऐसे कोर्सेज़ में उनको डालें जहाँ पे वो बेहतरीन तरीके से ये तमाम असूली बातों को सीखें, कुरान, हदीस और इसी तरह जो बहुत सारे स्किल्स होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत दफ़ा फिर किसी सब्सटेंस एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, कोई ऐसा नशा करना शुरू कर देते हैं जो उनकी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। तो नशे के बारे में, एडिक्शन के बारे में, जो कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त बहुत प्रेवलेंट होता जा रहा है, बहुत कॉमन होता जा रहा है, हमें पता होना चाहिए, हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए, और हमें अपने बच्चे को टीनेज में आने से पहले ये आगे ही देनी चाहिए कि बेटा ये जो इल्लतें हैं, ये जो काम हैं, सिर्फ यही नहीं कह देना ये गलत हैं,
بلکہ ان کے بارے میں پوری انفارمیشن بچے کے پاس ہونی چاہیے، اس کا پورا پروسیس بچے کو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ یوزلی ہوتا کیا ہے، بچہ کسی چیز کے لیے پریشان ہے، ایک اس کا ایموشنل ٹریگر آتا ہے، اس کے بعد اس کو کوئی کریونگ سی ہوتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں کسی طرح خوش رہوں، اس مسئلے میں سے نکل جاؤں. کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں ہے جو مجھے اس مسئلے سے نکالے گا. اب اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ شارٹ کٹ طریقہ آئے گا کہاں سے، تو وہ کیا کرتا ہے، ادھر ادھر منہ ماری کرتا ہے. اچھا اس سے خوشی، اس سے خوشی، پھر کہیں سے خوشی نہیں ملتی تو وہ نشے کی طرف جاتا ہے. جب وہ نشہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو وقتی طور پہ کوئی لذت ملتی ہے، شارٹ ٹرم میں کچھ اسے مزہ آتا ہے. لیکن جیسے ہی نشے کے اثرات ختم ہوتے ہیں، اب بچے کو گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں کیسے اس میں سے نکلوں. اگر وہ اپنے گھر والوں سے بات کرنے کی کوشش کرے تو اس کو کوئی وہاں سے ہیلپ نہیں مل رہی، سپورٹ نہیں مل رہی، بلکہ گھر والے تو اور ہنگامہ کریٹ کریں. اس کی وجہ سے ایک اور اس کا ایموشنل ٹریگر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب یہ ایموشنل ٹریگر آتا ہے، اب یہ بچہ پریشانی میں دوبارہ اس سائیکل میں چلا جاتا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ اور چیلنج یہی ہوتا ہے کہ والدین بچے کی نیڈز کو نہیں سمجھ رہے، یا والدین کو بچے کی اس مسئلے کو صحیح طرح سے حل کرنا نہیں آتا. تو والدین کیا کر سکتے ہیں، کن باتوں پہ نظر رکھیں؟ ایک تو وہی بات ہے کہ بچپن سے جوانی تک کے جو پیرنٹنگ کے مراحل ہیں ان میں اپنا حصہ صحیح ڈالیں. اگر آپ کو لگے کہ کسی ایسے مرحلے پہ آپ نہیں اس وقت کچھ کر سکے، آپ کو اتنی پیرنٹنگ نہیں آتی تھی، نو پرابلم، جہاں پر بھی آپ کو احساس ہو جائے آپ دوبارہ سے وہیں سے سٹارٹ کر دیں. لیکن ہمیں کیا یاد رکھنا ہے کہ کون کون سے ایسے مومنٹس ہوتے ہیں بچے کی زندگی میں جب وہ نشے کی طرف یا کسی علت کی طرف جا سکتا ہے. جیسے کسی سے محبت ہے، کوئی اپنا حلال محبت والا کوئی فرد ہو سکتا ہے، اور بچے کیونکہ اس وقت ایسی ایجوکیشنل سسٹم میں ہیں جہاں پہ ہر طرف لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہیں، آپس کی بڑی فری قسم کی انٹریکشن ان کی چل رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ پھر حرام محبتیں بھی بہت زیادہ آ جاتی ہیں. تو یہ بچے جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پھر اس قسم کے غلط فیصلے کر لیتے ہیں. اور تو ایسے مومنٹ پہ اکثر اوقات پھر بچے جو ہیں وہ نشے کی طرف جاتے ہیں. یا یہ کہ ان کا کوئی خواب تھا، وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے، کسی یونیورسٹی میں داخلہ چاہتے تھے، کوئی کریئر چوائس کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کر سکے. کوئی ڈریم تھا ان کا، فرینڈشپ میں کہیں ان کو کوئی پرابلم آئی. سوشل چیلنجز ان کے بہت سارے ہیں، چاہے وہ گھریلو ہیں یا جو سوشل انوائرمنٹ میں وہ جاتے ہیں باہر اس میں ہیں. ان کو سوشل آئسولیشن بہت زیادہ ہے، یعنی ان کو لگتا ہے کہ آئی ایم نو بڈی نوٹسز می. ایسے موقع پہ بھی ان کے اندر اس قسم کی علتوں کا جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے. یا یہ کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ویل ایڈجسٹڈ نہیں ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جو عادت ہوتی ہے نا وہ انسان کو مضبوطی دیتی ہے، لیکن جب علت انسان کی زندگی میں آ جائے، ایڈکشن انسان کی زندگی میں آ جائے، اس سے صرف آپ کو فالس قسم کا ریلیف ملتا ہے. وقتی طور پہ مزہ آتا ہے لیکن لانگ رن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس سے آپ کو فالس قسم کی ایموشنل سیکیورٹی ملتی ہے. اسی طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ بہت میری زندگی بہتر ہو گئی ہے، لیکن اصولی طور پہ ہمیں کوئی ایڈکٹ ایسا دنیا میں نظر نہیں آتا کہ وہ کسی علت میں پڑا ہو اور اس کے ساتھ اس کی زندگی بہتر ہو گئی ہو. یہاں پہ جو ایک ان کو زندگی ہم نے وہ سکھانی ہے جو اصولی زندگی ہے، اس میں عقیدے کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. بچپن میں ہم بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور بچے بڑے پیار سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس عمر میں آ کر اب یہ بچے باغی ہو رہے ہیں. آپ ان سے اللہ رسول کی جب بھی بات کرتے ہیں، یہ بہت سی جگہوں پہ سوال اٹھاتے ہیں اور یہ آپ سے کہتے ہیں کیوں، گیو می دا آنسر، مجھے آپ سیٹسفائی کریں کسی جواب کے ساتھ. اور والدین ہیں کہ ان کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ کئی دفعہ تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ کیسی باتیں کر رہا ہے، چلو دنیاوی حساب سے کوئی غلطیاں کر رہا تھا وہ مجھے سمجھ آ رہی تھی، لیکن دین کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی میں نے بچپن سے اس کو سکھایا، where did I go wrong. تو بات یہ ہے کہ فتنوں کا دور، اوپر سے شیطان کے حملے، آپ نے کئی دفعہ بہترین پیرنٹنگ بھی کی ہو لیکن آپ کے بچے اس قسم کے فتنوں میں جا سکتے ہیں. یہاں پہ اہمیت آتی ہے عقیدے کی کہ ہم نے اپنے بچے کو عقیدہ کتنا پڑھایا، اور جب بھی ان کو قرآن کلاس میں کہیں لے کے گئے یا خود بھی ہم نے بچوں کے ساتھ دین کی کوئی بات کی، اس میں وہ جو فاؤنڈیشن پرنسپلز ہیں عقیدے کے، ان کے اوپر ہم نے بچوں کو کتنا غور و فکر کرنا جو ہے وہ سکھایا. اور اس میں ایک موٹا سا ایک فارمولا ہے، اگر آپ بچوں کو وہ سکھا دیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بچے کو یہ سکھانا ہے کہ کیا تمہارے کنٹرول میں ہے اور کیا تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. یعنی اگر آپ 2 سرکلز ڈرا کر لیں اور ایک سرکل میں آپ وہ ساری چیزیں لسٹ ڈاؤن کر دیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں ہیں، اور پھر ایک آؤٹر سرکل بنا لیں
جس میں آپ وہ باتیں ساری لکھتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. موسم ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، حکومت ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اسی طرح ورلڈ ایونٹس جو ہوتے ہیں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ظلم ہے، چاہے وہ بہت سارے فیصلے ہیں، مختلف جگہوں پہ آنا جانا ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اپنی ذاتی زندگی میں آ جائیں تو اپنی فیملی کا کوئی سلیکشن کرنا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہمیں کون سے والدین ملیں گے، ہم کب پیدا ہوں گے. ہماری زندگی موت ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہمارے بہت سارے جو اپیرنس ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیزیں کنٹرول میں دی ہیں، بچوں کو اس پہ فوکس کروانا چاہیے. کسی بھی سچویشن میں ہم کتنے جذباتی ہیں اور ان جذبات کا کیسے اظہار کرتے ہیں، ہمارے اندر صبر کتنا ہے، ہم شکر کی کوالٹی کتنی اختیار کرتے ہیں، ہمارے مختلف سچویشنز میں ایٹیٹیوڈز کیا ہوتے ہیں، ہم کیا کیا چوائسز کرتے ہیں، یہ سب ہمارے کنٹرول میں ہے. اور اگر ہم ان ایریاز پہ فوکس کریں گے جو ہمارے کنٹرول میں ہیں تو پھر کیا ہوگا، وہاں سے ہم اپنی زندگی کے فیصلے بہت سارے بہترین کر سکیں گے. لیکن ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں اس میں بھی ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. کوئی بات نہیں، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. توبہ استغفار کریں اور واپس دوبارہ سے اپنے فوکس کو ٹھیک کر لیں. اسی طرح سے کبھی کبھی جب ہم ان ایریاز پہ فوکس کرتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں تو ہم بہت سارے وعدے کر لیتے ہیں، کمٹمنٹس اپنے ساتھ کرتے ہیں اور کبھی کبھار ہم ان کو پورا نہیں کر پاتے. تو وہاں پر بھی ہمیں اتنا زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے کہ جس سچویشن میں بھی ہم سٹک ہو گئے ہیں، پھنس گئے ہیں، پریشان ہیں، دوبارہ سے سوچیں کہ اب یہاں پر مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بچوں کو جب پرنسپلڈ زندگی دینی ہے تو اس عمر میں جب کہ وہ ٹین ایج میں ہوتے ہیں ہم نے ان کی ایمانیات پہ بھی کام کرنا ہے. اگر آپ سورہ نساء کو پڑھیں اور اس میں آیت نمبر 136 کو دیکھیں، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمانیات پہ فوکس کر رہے ہیں. لیکن جس آیت کا آغاز ہو رہا ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے ہم اپنے فون کو یا کوئی بھی ڈیوائس ہوتی ہے اس کو ریفریش کرتے ہیں، اس کو سافٹ اور ہارڈ ریسیٹ کرتے ہیں اور دوبارہ سے اس کی فنکشنالٹی کو بہتر بناتے ہیں. اسی طرح ہمیں اپنی ایمان پہ بھی لگاتار کام کرنا ہوتا ہے. ہم فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے کہ بچہ جو ہے اس کو بچپن سے میں نے پڑھانا شروع کیا، 7 سال پہ نماز بھی شروع کرا دی اس حدیث کے مطابق، اب کیوں میرا بچہ جو ہے وہ پرابلمیٹک بیہیویئر کے ساتھ آ رہا ہے. اس لیے یاد رکھنا ہے کہ ہر سٹیج پہ ہمیں بہت محتاط رویے کے ساتھ اپنے بچے کو اس ایمان کو اس کے ریفریش کرنے کے مواقع جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے رہنا ہے. کیونکہ اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہمارا بچہ جو ہے زیادہ چیلنجز میں گھرنا شروع ہو جائے گا. تو ٹین ایجرز جو ہیں اس عمر میں جب بچے ہوتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اب آپ ریٹائر نہیں ہوگے، بلکہ آپ کا کام تو اب زیادہ محتاط والا ہے، زیادہ اب آپ کو ایفرٹ ڈالنی ہے، زیادہ بہترین طریقے سے اپنے بچے کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے اور بہت انٹیلیجنٹ طریقے سے اب آپ نے اس بچے کو بہت سی باتوں کو سکھانا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ کمانڈ کے ساتھ شاید یہ بچے اب آپ کے قابو نہ آئیں. اسی طرح سے آپ نے ان کے ساتھ قرآن کی کوئی نہ کوئی ترجمے اور تفسیر والی کلاس رکھنی ہے جہاں یہ بچے قرآن کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کریں اور اونرشپ کے ساتھ اللہ کے کلام کو سمجھیں. اپنے ٹین ایجر کو عزت دیں. ہم اکثر اوقات جہاں بیٹھتے ہیں ٹین ایجرز کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ تو کسی قابل نہیں ہیں، اف اللہ آج کل کے بچے، اف اللہ یہ کیا کر رہے ہیں. نہیں، ان کی بات کو غور سے سنیں، وہ کچھ اوپینینز دیتے ہیں، ان کو سمجھیں، ان کی سوچ کو انالائز کریں. جہاں پہ وہ اچھی بات کر رہے ہیں ان سے ایگری کریں، بلکہ اگر کبھی کبھی آپ نہیں بھی ایگری کرتے پھر بھی آپ بولیں کہ ہاں بہت انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے آپ کا، اور لیکن یہاں پہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس طرح سے بات ہونی چاہیے. پھر یہ کہ اگر آپ کو ان کے اندر کوئی بھی مسئلہ نظر آتا ہے تو آپ ان سے ضرور کھل کر بات کریں، لیکن آپ کے کمیونیکیشن کا سٹائل بہت اچھا ہونا چاہیے جس میں آپ تو میں پہ نہ چلے جائیں. پھر یہ کہ اپنے گھروں میں جو اسلامک ویلیوز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ نارم بنائیں، تاکہ آپ کا بچہ جب گھر میں ہے، گھر سے باہر ہے، اس کو ڈفرنس تو نظر آئے لیکن اس کو گھر میں زیادہ مزہ آئے، اس کو یہ والا ماحول زیادہ اچھا لگے اور وہ آپ سے آ کر بار بار اس بات پہ ڈسکشن کرے کہ یہ والا ماحول ہم باہر جو کیسے اس کو لے کر جا سکتے ہیں. بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جو کہ حلال نیچر کی ہوتی ہیں. ہم اکثر اوقات بچوں کو کرٹیسائز تو اس عمر میں کرتے ہیں لیکن ان کے لیے کوئی ایسی ایفرٹس نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کمرے میں ہی رہیں، گھر کے اندر رہیں
اور خود سے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، ہمیں نہ سوچنا پڑے. لیکن والدین ہونے کے ناطے اور پوری کمیونٹی کے بینیفٹ کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں اس چیز کو سوچنا پڑے گا، مد نظر رکھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے ان کی کوئی ہیلدی ڈومین والی ایکٹیویٹیز ہوں. فیملی کے ساتھ بیٹھنا، اور جب فیملی کے ساتھ بیٹھیں تو اس وقت مسائل نہیں ڈسکس ہونے چاہیے بلکہ اچھی طرح سے گپ شپ ہونی چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو اور اسی طرح اور بھی فیملی میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، اپنے سوسائٹی میں ڈھونڈنا چاہیے جو رول ماڈلنگ سٹیٹس پہ ہوتے ہیں، اور بچوں کو ان سے انٹروڈیوس کراتے رہنا چاہیے. یعنی اگر آپ بچے کو کہہ رہے ہیں غصہ نہ کرو، خود غصہ کر رہے ہیں تو رول ماڈلنگ غلط ہو گئی. اسی طرح آپ اگر بچے کو کوئی بھی چیز سکھانا چاہ رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے افراد ان کی زندگی میں ہائی لائٹ کر کے لانے ہوں گے تاکہ بچے اپنے سامنے کچھ رول ماڈلز کو دیکھیں اور اس کے ساتھ سیکھیں. پازیٹیو پیرنٹنگ پہ کتابیں پڑھنی ہوں گی. بہت سے والدین اس عمر میں جب بچہ ہوتا ہے اتنے پریشان رہتے ہیں، اور اکثر میں سوال پوچھتی ہوں آپ نے ٹین ایجرز کے بارے میں کتنا مواد پڑھا ہے، اور وہ بالکل بلینک شکل کے ساتھ کہتے ہیں کچھ نہیں پڑھا. کچھ لوگ مجھے یہ کہہ دیتے ہیں میں نے آپ کے سارے لیکچر سنے ہوئے، فائدہ نہیں ہوا. تو سننا نہیں ہے، عمل کرنے کی نیت سے ان کو آپ انٹرنلائز کریں، پھر دیکھیں کہ گیپ کتنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ہتھیار ہے آپ کے پاس، شروع سے ہے لیکن اس عمر میں آ کر وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، وہ ہے دعائیں. تہجد میں اٹھ کے دعا پڑھیں، ہر نماز کے بعد دعا پڑھیں، جو قبولیت کے اوقات ہیں ان میں ان کے لیے دعا کریں، اور ہر وقت ہر موقع پہ جو پریشانی آتی ہے اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جب بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اور مجھے اپنے رب پہ پورا کامل یقین رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں اس طرح کی باتیں بھی لائیں کہ جہاں کیریئر چوائسز اور باقی فیصلے وہ کر رہے ہیں تو ارلی میرجز کے بارے میں سوچیں، کیونکہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ آدھا دین مکمل کر دیتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ کچھ پوائنٹس ہیں، لیکن یہ ایک خزانہ ہے علم کا جس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا اور اپلائی کرنا پڑے گا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.